Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of DSG Talks. I'm Aman Faiz Khan. Thank you so much for joining in again. And जिस तरह हम पाकिस्तान में currently देख रहे हैं कि the hot topic going on is energy tariffs. We talk about how IMF is asking for reducing the subsidies, how we are expecting increase, how dollar is falling. So एक बहुत बड़ा हमारे पास question आता रहता है कि how the tariffs are increasing, how renewable energy is going to play a part in it. So I thought to do a session on it with the best in the very respective sector. So अगर आप पाकिस्तान के citizen हैं and you are someone who uses the national grid, then you are very well aware of National Electric Power Regulatory Authority, that is NEPRA. So today I have the honor to host the chairman of NEPRA, Mr. Tauseef Farooqi. So first of all, I'd like to give a thorough introduction. Mr. Tauseef Farooqi is experienced, well-knowledged person in the NEPRA authority. He has done education from places like LUMS, UET, and the prestigious Columbia Business School. So today, without any delay, I'll hop into the topic. We'll talk about different areas where NEPRA is helping the country in being more energy independent. So let's begin with it. So Assalamu alaikum sir, how are you? I'm fine doing. Thank you so much for joining us. It's an honor to host you today. It's my honor to be here. Thank you very much for inviting. Or inshallah, I'm looking forward to an exciting talk today, inshallah. Thank you, sir. So, sir, I'll talk about, since I come from a youth perspective, and there are many people in our youth which look up to you. You are one of those chairmen of NEPRA that we have seen who go through non-conventional pattern. You are someone who voices the opinion. So we look up to you on many matters. So अब currently हम पाकिस्तान में एक situation देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक word हम बहुत सुन रहे हैं, that is the circular debt. We are talking about IMF, we are talking about this debt which is ongoing. तो अगर मैं पिछली जनरेशन की बात करूं, तो वो जब सर्कुलर डेट के अगेंस्ट हम देखते थे कि एनर्जी टैरिफ्स इंक्रीज होते थे, तो देयर वाज बस एक शोर होता था कि भाई फिर से गवर्नमेंट ने टैरिफ्स बढ़ा दिए. बट आई बिलीव कि द करंट जनरेशन इज मोर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन एंड वांट्स टू नो कि व्हाट इज द सर्कुलर डेट एंड व्हाट वी आर सीइंग इन द टनल, व्हाट इज द ब्राइट लाइट वी आर लुकिंग एट. So you being the power of the authority, I would like you to shed light on it, that what we are seeing in the upcoming days under the IMF points and the circular debt as well. देखिए, let me be very open and honest with you. आजकल पाकिस्तान अपनी सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा है. चंद साल पहले हमारे पास बिजली नहीं थी, we were short of electricity supply. तो हम 5-7-8 हज़ार मेगावाट शॉर्ट थे, तो हम लोड शेडिंग कर रहे थे. आज हमारे साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी 43,000 मेगावाट्स इंस्टॉल कैपेसिटी है, जबकि लास्ट ईयर हमने 28,000 मेगावाट्स मैक्सिमम पीक डिमांड टच किया है. तो अगर ये 15,000 मेगावाट उसमें से कुछ जो है वो आप समझ लें इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं, इनकी हमें कैपेसिटी पेमेंट भी देनी पड़ रही है. और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बिकॉज ऑफ द पेक्यूलियर सिचुएशन वी आर इन विद रिगार्ड्स डॉलर्स, हम फ्यूल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं. तो इसलिए कैपेसिटी पेमेंट दे के आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टेक ना कर पाएं, ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. और इसको चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडक्ट करें. दुनिया में जनरली जो क्लीनेस्ट, ग्रीनेस्ट और नीटेस्ट चीज़ होती है वो एक्सपेंसिव होती है. कोइंसिडेंटली हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो नीटेस्ट भी है, क्लीनेस्ट भी है, ग्रीनेस्ट भी है, और ये चीपेस्ट भी है. तो अल्लाह का ये बड़ा करम है कि ये पाकिस्तान, वैसे तो वी आर प्रॉब्ली लेट एंट्रेंट इन दिस फील्ड, लेकिन वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट, क्योंकि बहरहाल वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए. हमारी अब कॉस्ट ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है, स्पेशली सोलर और विंड, वो इतनी कम हो गई है कि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया झंडे का, तो दैट वाज अ सिग्नल फॉर अस के गो ग्रीन. तो ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इंशाल्लाह एक ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लेके आए. और ये गवर्नमेंट भी बड़ी अपबीट है इस बारे में. अभी हमने 3-4 दिन पहले अपना एक RFP 600 मेगावाट का पहली दफ़ा पाकिस्तान में कंपैरेटिव बिडिंग बेस पे रिन्यूएबल एनर्जी हम सोलर लेके आ रहे हैं. और हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह आफ्टर दिस वेरी सक्सेसफुल पहला कंपैरेटिव बिडिंग प्रोसेस, इंशाल्लाह विल गो ग्रीन विद फुल पेस.
Very good to know, sir. I have been following, and I'm very glad to see that finally steps are being taken in the right direction as we go by the tagline moving towards a greener future. So Pakistan is actually moving towards a greener future now. So sir, overall mix کی بات کریں اگر پاکستان کے اور اکانومی کی بات کریں, so there's always a factor کہ energy and finance go hand in hand. Right. So انرجی کی جب اگر میں بات کروں تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہماری اوور آل اکانومی بھی یہی رہا ہے کہ ہمارا ایک امپورٹ ایکسپورٹ گیپ رہا ہے. Right. سیم گوز اف یو اپلائی ٹو انرجی, تو ہم ان ریسورسز سے بناتے رہے which are not indigenous. And now I see that you have taken this step in IGCEP 2022 that we are moving towards indigenous resources. Right. So if you can tell the audience a bit about that. دیکھیے جی, میں پہلے دن جب میں نے جوائن کیا نیپرا, آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا میں ابوظہبی میں تھا 20 سال سے. 5 اگست 2019 کو میں نے جوائن کیا. تو میں نے صبح جب 9 بجے اپنے وائٹ بورڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 2 چیزیں لکھی, نو امپورٹڈ فیول بیسڈ پروجیکٹس, اور دوسرا ٹرائنگ ٹو چینج فرام ٹیک اور پے پروجیکٹس ٹو ٹیک اینڈ پے پروجیکٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو رینیوبل ہیں وہ ہوتے ہی مسٹ رہنا ہے, چاہے وہ ہائیڈرو ہو, چاہے وہ ونڈ ہو, چاہے وہ سولر ہو, چاہے وہ بگاس ہو. میری پوری کوشش یہ ہے کہ ان پہ کام کروں. دیکھیں آج جس سچویشن میں ہم ہیں, ہمارا امپورٹ بل جو ہے ہماری ایکسپورٹ سے جب بہت زیادہ ہو جائے گا تو نیچرلی ایک بہت بڑا پریشر ہمارے روپی پہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے حل ہی ایک ہی ہے کہ ہم انڈیجنس فیول بیسڈ پروجیکٹس لگائیں, اور اس میں ہائیڈرو بھی ہو سکتا ہے, اس میں تھرکول بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں ہمارے پاس ایک اسٹڈی یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایریڈینس جو ہے ورسٹ وہ یورپ کے بیسٹ سے بہتر ہے. تو ہم اس کو کیپٹلائز کریں. ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں 1,92,000 میگا واٹس کا پوٹینشیل ہے صرف اور صرف سولر پہ. تو یہی ہمارا ایک سیلویج کا ایک طریقہ ہے کہ ہم آئندہ کم از کم وی ہیو لرن پرابلی وہ کہتے ہیں نا کہ ہارڈسٹ وے پاسبل, کہ آج ہم جس سچویشن میں ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کبھی دوبارہ کبھی یہ ریپیٹ ہو. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورا فوکس اپنا جو ہے وہ رینیوبل انرجی پہ رکھیں, انڈیجنس فیول بیسڈ پروجیکٹس پہ. Very well said, sir. Sir, renewable energy کی آپ نے بات کی کہ you also mentioned a research and I was also following. So ایک research, according to a research, Pakistan can make 92% of its energy mix on renewable energy if we want, considering the potential that this country holds. تو اگر اس میں بات کروں, ہماری ہسٹری جو رہی ہے DSG انرجی میں, we have installed number of projects, اور ہمارے پاس پہلے ایک پیٹرن آتا تھا کہ ہمارے 90% جو انڈسٹریل کلائنٹس ہوتے تھے they used to go on SPV green financing. Right. So it was a very good initiative introduced for the general public. People were moving towards more renewable energy sources. Lekin in the last 6 months to 1 year we have seen a considerable decline in it, being the reason of the economic conditions, not the release of funds. So you being one of the stakeholders, how do you see that NEPRA and government are taking policies on it to revamp the SPV renewable energy scheme so that people can invest more and more in the renewable energy? Right. It's a very interesting question. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر 30 جون کو یہ گرین فائنینسنگ اسکیم ختم ہو رہی تھی. بالکل. About 10 days before that I flew to Karachi and I met the Governor State Bank at that time. اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ it's a phenomenal opportunity for the business community, تو آپ اس کو ختم نہ کریں. تو it's very gracious of him کہ انہوں نے 2 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. But definitely everything boils down to your dollars availability, your cash availability. تو میں ابھی نئے جو گورنر آئے ہیں ان سے میں ملوں گا انشاءاللہ. میں he was extremely busy, میں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی ہے, تو ان کو میں ضرور اس پہ سینسٹائز کروں گا کہ اس کو کنسیڈر کریں, اور مے بی تھوڑے سا ریٹس کو وہ بہتر کر لیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس ریٹ پہ نہیں ہو سکتا جو کہ آلریڈی گیون تھا. تو وی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک پیٹرنیج ہے, یہ ایک بڑا پازیٹیو سگنل ہے کہ وی مین بزنس. تو اگر ہم سب کا انیشیٹو یہ ہے, گورنمنٹ کا انیشیٹو بھی ہے, نیپرا بھی چاہتا ہے, اور آئی ایم کوائٹ شیور کہ سارے اسٹیک ہولڈرز اس پہ بالکل ایگریڈ ہیں کہ وی مسٹ گو گرین.
تو اس کے لیے ہمیں ایک مارکیٹ میں پازیٹیو سگنل بھیجنا بڑا ضروری ہے، جس کے لیے گرین فائنانسنگ از اے مسٹ. Sir, I really appreciate that you have been working on the exposure of renewable energy in Pakistan. So aapne khud bhi mention kiya the RFP that was approved recently. So it's a big win, I'd say that. 600 megawatt, it's huge. It's one of its kind in Pakistan. So if you can tell the people a little about that RFP. دیکھیں جی، RFP, the real taste of pudding is in tasting it. تو انشاءاللہ I'm quite sure government will go with full force اس کو اناؤنس کریں گے. اور جو ٹیرف ہم نے دیا 3.41 سینٹس پر کلو واٹ آور، اس میں ہم نے جو کیلکولیشنز اپنی کی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بینچ مارک ٹیرف ہے، جو کمپیریٹیو بڈنگ ہوگی اس کے نیچے ہوگی. اس میں ہم نے 13% IRR ڈالر ٹرمز میں رکھا ہوا ہے، which is quite attractive I believe. تو اینڈ یو نو کمپیریٹیو بڈنگ از آل اباؤٹ ڈیسپریشن لیول. اگر کسی کو وہ کانٹریکٹ ون کرنا ہے تو ہی ہیز ٹو کمپیٹ. تو لیٹس سی، میں تو بڑا اپ بیٹ ہوں، میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری سکسیزفل ایکسپیرینس فار پاکستان. اور ونس پہلا ہمارا کمپیریٹیو بڈنگ ہو جائے گا انشاءاللہ، دین فلڈ گیٹس ول اوپن. اور آگے پھر ہم جتنی، کیونکہ ہم شروع میں نیپرا میں ہم اپ فرنٹ ٹیرف یا فیڈ ان ٹیرف پہ جاتے تھے، پھر ہم کاسٹ پلس ٹیرف پہ آئے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے کہ ہم کمپیریٹیو بڈنگ پہ جائیں. دنیا ساری اسی پہ کرتی ہے. میں 20 سال ابوظہبی میں بھی کمپیریٹیو بڈنگ پہ ہی میرا ایکسپوجر ہے سارا. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی کمپیٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں تو بیسٹ پلیئرز آ جاتے ہیں آپ کے پاس. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہیئر کٹ لے لیتے ہیں پروفٹ پہ بھی. اور تیسری سب سے بڑی بات ہے وہ سورسنگ بھی جو ہے وہ موسٹ آپٹیمل کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے اگر میں نے سستے اکوپمنٹ فراہم نہ کیا تو کوئی اور کر دے گا اور وہ ون کر جائے گا. تو اس لیے یہ دس از دا بیسٹ وے آف گیٹنگ دا موسٹ آپٹیمائز یا لیسٹ کاسٹ بیسس پہ انرجی، اور وچ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی ایونچولی ہیلپفل فار دا کنزیومرز. اس سے ٹیرف نیچے آئے گا آپ کا. Totally agree. Definitely, if ہماری production cost کم ہوگی, so it will be easier for the general public and we will see a better situation of the economy at the end. We are hopeful. لیکن I have a question, a thought here, that since we are looking for investors to bid in this project, it's a huge project. So do you think that there is some opportunity for local investors in this project? دیکھیں، یہ تو ایپیٹائٹ کی بات ہے. اٹس این اوپن کمپٹیشن. ہم نے کہیں اس پہ یہ نہیں کہا کہ کوئی آ سکتا ہے یا کوئی نہیں آ سکتا. اگر لوکل انویسٹر کی ایپیٹائٹ ہے، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو میٹ وتھ کرتے ہیں، تو دے آر موسٹ ویلکم. ادروائز دے کین میک جوائنٹ وینچرس. اور فارن کمپنیز بھی آ سکتی ہیں، انڈیپینڈنٹلی بھی آ سکتی ہیں، جوائنٹ وینچر کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں. تو دا گیم از اوپن فار ایوری بڈی. اب جو کمپیریٹیو بڈنگ کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ایوری ڈیم تھنگ از اوپن. بالکل. تو کوئی بھی سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات ہوتی ہے. بیسٹ ون ٹیکس دا گیم. یو نو، جیسے ابھی آپ نے ایک فٹ بال کا کمپٹیشن دیکھا، اس میں بہت ساری جو ہوتی ہیں کلبس تھے یا کنٹریز تھیں، انہوں نے اس پہ کمپیٹ کیا اور فائنلی دا بیسٹ ون ون. تو یہاں بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. Looking forward to it. Sir, there's this concept in DSG talk that I talk about. Generally, when we see different sessions, so we always look at people whining, we look at people crying over the circumstances. But I always had this point that you can always look at the silver lining. You can always talk about the positive things happening. So when I look at the power sector of Pakistan, when I look at the initiatives of NEPRA, I'm really glad to look at CTBCM. So ایک پاکستان میں پہلے ایک آرکائک وے تھا which was کہ there was exclusivity نہیں تھی. ٹھیک ہے، پیپل ایک ہی سپلائر تھا، وہی سب کو دے رہا تھا. Obviously that was not a workable option. Now introduce this multi-supplier option. It's definitely a very good idea. It's definitely going to benefit. So if you can tell the people watching that how it is going to benefit the country. دیکھیں، آئیڈیا از ویری سمپل. CTBCM مینس کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ کانٹریکٹس بائیلیٹرل مارکیٹ. نام بڑا لمبا ہے بٹ کام بڑا چھوٹا ہے کہ وی ووڈ لائک ٹو برنگ کمپٹیشن. جیسے میرے والد صاحب پرنسپل تھے، تو ہمارے گھر اس زمانے میں چیف منسٹر صاحب کی ریکمنڈیشن میں 1.5 سال میں فون لگا. تو لوگ ہمارے گھر مٹھائیاں لے کے آئے کہ فاروقی صاحب 1.5 سال میں فون، کیونکہ ایوریج ویٹنگ ٹائم فار گیٹنگ اے ڈیمانڈ نوٹ فار فون واز 12 ایئرس. آپ لوگ کی جنریشن تو تصور بھی نہیں کر سکتی. آج کل ایک کرمنل بھی پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد 3 4 5 سمز نکلتی ہیں. سم از نتھنگ بٹ
the connection. So what has changed that? Only two things. One is technology and the second is competition. Power sector में आज technology है, but we have been blocking competition. So now what we are doing is we are bringing multiple players in the field. اور پہلے جو یہ ملٹی سیلر اور سنگل بائر مارکیٹ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان خریدتی تھی خالی, اب انشاءاللہ ہم یہ بائیلیٹرل کانٹریکٹس لے کے آ رہے ہیں. بائنگ اینڈ سیلنگ آف الیکٹریسٹی کو ہم نے ایسے کر دیا جیسے آپ کوئی بھی چیز خریدتی ہیں, مارکیٹ میں جاتی ہیں, آپ کوئی بھی چیز خریدتی ہیں, ایسے آپ اگر 1 میگا واٹ سے زیادہ آپ کا یوزیج ہے تو آپ جائیں اور مارکیٹ میں بیسٹ سورسنگ کریں اور 1 میگا واٹ سے زیادہ جس سے ایک یا زیادہ سپلائر سے آپ لیں. اس کے کئی فائدے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو کل مینی برڈز ود ون اسٹون. پہلی بات تو یہ ہے کہ کولمبیا بزنس اسکول میں نے یہ پڑھا یا یہ سمجھایا ہمیں کہ دس از ناٹ گورنمنٹس بزنس ٹو ڈو بزنس. تو گورنمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے جو انوالو ہے ان ساری چیزوں میں. تو لیٹ دا بیسٹ مائنڈس, بیسٹ پلیئرس ڈو دس جاب. تو ہم گورنمنٹ جو سوورن گارنٹیز اور ان پہ ساری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ لبریٹ ہو جائے اس سے. اور پرائیویٹ سیکٹر جو کہ تمام ہر طرح کے نامساعد حالات کے باوجود دے آر ڈوئنگ فینٹاسٹکلی ویل, تو وہ بجلی کی سپلائی میں بھی آئیں, بجلی کی پروکیورمنٹ میں بھی آئیں, اور یہ ایک زبردست ان کے لیے ہم نے اپرچونیٹی کریٹ کی ہے. پھر ہم یہ چاہتے ہی ہیں کمپٹیشن آئے گا, لیکن ابھی آپ فار ایگزامپل ڈسکوز کے بعد جاتے ہیں تو آپ کو کافی پرابلم ان کے پاس آتی ہے بیکاز آف مونوپلسٹک مائنڈ سیٹ جہاں بھی ہوتا ہے. لیکن جب کمپٹیشن آئے گا, ابھی ہم نے اس کو 1 میگا واٹ سے اوپر لے کے آئے ہیں, لیکن انشاءاللہ جب یہ کامیاب ہو جائے گا تو ہم اس کو رول آؤٹ کر دیں گے پورے پاکستان میں, ایون ریٹیل لیول پہ. تو اگر آپ کو فرض کریں سنگل فیز کا میٹر لگوانا ہے اور آپ کے پاس 4 پوٹینشیل سپلائرز ہوں, تو آپ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی دے ول کمپیٹ اور آپ کو بیسٹ سروس بھی ملے گی ایٹ دا لیسٹ کاسٹ پاسبل. تو یہ اس کا تھیم ہے جی. Definitely, it's a very futuristic step taken by NEPRA, and I believe that this is the way forward. لیکن اگر since it's a very good initiative, تو میں اس کو تھوڑا سا for the layman language تھوڑا سا اور reiterate کروں گی. تو اگر میں آپ کو basically یہ کہوں کہ XYZ person comes to me and he's like that, Aman, I have a land in Kasur, let's say, and I have resources and I want to put a solar power plant here and I want to sell it to people, let's say in Faisabad. So how under this CTBCM regime it's possible? And another question to that is, does the geographical location matter in this aspect, considering the T&D charges and all? If you can explain that. Absolutely not. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایک موٹر وے بنا دی ہے, اس میں کوئی بھی اپنی گاڑی, بس, وین چلا سکتا ہے. اس میں پیسنجرز کون لائے گا, کون بٹھائے گا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے ریٹ طے کر لینا ہے. جیسے آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں, ٹول ٹیکس ہوتا ہے آپ کا کہ اس شہر سے اس شہر پہ آپ جائیں گے, تو آپ کا ہر آدمی کے لیے الگ موٹر وے نہیں بنتی, ایک ہی موٹر وے پہ ہر آدمی گاڑی چلاتا ہے. اسی طرح یہ جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کے جو انفراسٹرکچر بنا ہے, اسی پہ وہ بجلی ٹریول کرے گی, اسی پہ وہ الیکٹرانس جائیں گے, اور اس پہ ایک ویلنگ چارج جو ہے وہ آپ ان کو دے دیں گے. لیکن اگر آپ نارتھ سے ساؤتھ یا ساؤتھ سے نارتھ پاکستان میں کہیں سے کہیں بجلی خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں, تو اسی انفراسٹرکچر کو یوز کر کے آپ ویلنگ چارجز پے کر کے یو آر ایبسلیٹلی ٹوٹلی الاؤڈ. Definitely, very well explained, sir. So this was about the CTBCM, and for the people watching, if you are into investing, if you are looking forward, I will urge you guys to look into that. If the government is doing, if the stakeholders is doing, so it's our responsibility to also look into that, to play our part in it. ایک اور بات کروں گی میں سر کہ نیٹ میٹرنگ کی اگر ہم بات کریں اور سولر انڈسٹری کی بات کریں, so I will say that it's a game changer. We have seen people with zero bills, we have seen how it has helped. Since you are the one directly connected, you issue the license, and so I would like to know that do you have some modern, some updated statistics on how net metering has affected the energy mix of Pakistan? میرے پاس ایسے نمبرز تو نہیں ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی ایوری بڈی ہو ہیز گاٹ دا نیٹ میٹرنگ پروویژن, دے آر ایکسٹریملی ہیپی. اور ریزلٹس جو فائنینشیل ان کے جو چارجز ہیں وہ دے اسپیک فار دیم سیلز, ایز دے سے نمبر اسپیک فار دیم سیلز. تو وہ بہت ہی کنزیومر فیوریبل ہیں اور سبھی لوگ اس میں بہت انٹرسٹڈ ہیں. اور ابھی نیپرا نے یہ بھی کنسیڈریشن دی ہے کہ جو ہم نے 19 پیسہ پہ ان کو بائی بیک آپشن دی ہوئی تھی, اس کو بھی ہم کنٹینیو کروا رہے ہیں. تو وی آر ٹرائنگ ٹو بی ایکسٹریملی
کنزیومر فرینڈلی اور آئی ایم کوائٹ شیور ایز یو یوز دا رائٹ ورڈ کہ اٹس اے گیم چینجر. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک لیز کاسٹ بیسس پہ ایک اپرچونیٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اویل کریں. نیپرا از دا کسٹوڈین آف نیٹ میٹرنگ اور ڈسپائٹ لاٹ آف resistance for many corridors, ہم نے نیپرا نے اس کو کنٹینیو کروایا ہے. Definitely. I believe that it's a very good initiative, and the people who have switched to net metering, you are not only producing the electricity for yourself, you are adding to the national grid and you're doing a double good part. Sir, that was the technical part of that, but if I talk about جو میں نے بالکل اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہم لوگ اگر کنسیڈرنگ آن گوئنگ اکنامک کنڈیشنز دیکھیں, سو آئی ایم ایف از آسکنگ اس ٹو withdraw some subsidies, and on the other hand ہماری انڈسٹریز کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری امپورٹس رکی ہوئی ہیں, so that's affecting our economy. So what is NEPRA doing in an aspect? We do understand that increasing the tariffs at this point is inevitable, and the people need to understand that it is a must if we need to reduce the circular debt in the future. So what's your message to the people watching, that how they need to understand this situation and go hands in government? دیکھیں میرے سارے کنزیومرز کو who are more than 36 million all over پاکستان, ان کو ایک بات ضرور ریئلائز ہونی چاہیے کہ دیکھیں دو چیزوں پہ نیپرا کا کوئی کنٹرول نہیں ہے انفارچونیٹلی. ایک روپی ڈالر پیرٹی پہ, لائک 3.5 سال پہلے جب میں نے جوائن کیا تو فار ایگزامپل ون آف آور امپورٹس از امپورٹڈ کول, جس پہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں بجلی, وہ اس وقت تقریباً $50 پر ٹن تھا. وہ اس کے بعد $400 پلس پر ٹن پہ چلا گیا, 8 گنا اس کی قیمت بڑھ گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. روپی جب میں آیا تھا اراؤنڈ 135 کا ڈالر تھا, اب وہ 270 سے اوپر چلا گیا. تو اگر آپ کی جس کرنسی میں آپ بائی کر رہے ہیں وہ ڈبل ہو گئی آپ کی لوکل کرنسی کے مقابلے میں, اور آپ کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس 4 گنا ہو گئی, تو آپ کی سمپل میتھمیٹکس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ 16 گنا زیادہ آپ کی ان پٹ پرائس ہو گئی. نیپرا نے تو پرائس جو ہے وہ ڈبل کی, تقریباً 16 سے 34 روپیز کی تھی. تو نیچرلی بڑا پریشر ہے. اس کے علاوہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی ہم لوگ کرتے ہیں, کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ بھی ہم لوگ کرتے ہیں, ری بیسنگ بھی کرتے ہیں. یہ سب کچھ کر کے ہمیں قطعی خوشی نہیں ہوتی, اور جو ایفرٹ نیپرا کرتا ہے پرائس کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اس کا میرے کنزیومرز کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ اگر آپ کی ان پٹ کاسٹ, دنیا کا کون سا ایسا بزنس ہے جو کہ ان پٹ کاسٹ اس کی 16 گنا بڑھ جائے تو وہ پرائس صرف ڈبل کر کے بیچ رہا ہو. مجھ پہ بڑے, میں ملتا رہتا ہوں, کراچی چیمبر آف کامرس سے بھی ملا, ابھی پچھلے دنوں فرنگی ایسوسیشن سے بھی ملا. ان کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے لیے بڑا ایشو. میں نے کہا دیکھیں آپ ایک اپنی چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کے لیے, اس کی پروفیٹیبلٹی کے لیے بڑے کنسرنڈ ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک یہ جاب دی ہے کہ میں پاور سیکٹر آف پاکستان کا کسٹوڈین ہوں. آپ جتنے اپنی چھوٹی سی انڈسٹری کو پروفیٹیبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں بھی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ میرا یہ سیکٹر اگر پروفیٹیبل نہیں ہوتا تو کم از کم بریک ایون پہ تو جائے. یہ جو سرکولر ڈیٹ میں ہم ہر مہینے اضافہ کرتے ہیں, کم از کم میں اسی کو اوور کم کر لوں. تو وہ کیسے ہوگا اگر انٹرنیشنل پرائسز نیچے نہیں آ رہی ہیں؟ ابھی اللہ کا شکر ہے کچھ نیچے آئی ہیں, اور اگر آپ کی ڈالر اور روپی پیرٹی جو ہماری رینج میں نہیں آ رہی تو ڈیفینیٹلی اس پہ پریشر آئے گا. بہرحال نیپرا فوری طور پہ جو ہی, ابھی آپ نے شاید اس مہینے سنا ہوگا 10 روپے ہم نے کراچی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کم کیا, تو ہمیں جو ہی کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے ہم بھرپور کوشش کر کے وہ جو اپرچونیٹی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان فائنینشیل بینیفٹ ٹو دا کنزیومرز. بالکل. So I do get your point, and I want the consumers to understand it as well, that it's a collective effort that we're doing to get the country out of this debt. So whatever point you can make, whatever portion you can add on, so you need to understand that government is not doing that willingly as well. So business perspective, say from the people's person perspective, I'll ask just this last question, that agar hum log businesses ki baat kare in Pakistan, so at this point I think they have made peace with the fact that the tariffs will increase, but increase kab tak hota rahega, hum ek stability kab dekh rahe hain? دیکھیں میں آپ کو ایک بات آپ کے سوال کے جواب میں بتاؤں. ہم سب لوگ, ہر پاکستانی, چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے وہ دنیا میں کہیں رہ رہا ہو, چاہے اس نے اپنی نیشنلٹی چینج بھی کر لی ہو, ہم سب پاکستانی ہیں. ہم بھرپور انداز میں پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی اکانومی, تب تک پاکستان صحیح نہیں ہوگا جب تک ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. اکانومی تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی انڈسٹری ٹھیک نہیں ہوتی. انڈسٹری تب تک آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ نیچے نہیں لے کے آتے. تو یہ تو جو ماڈل ہے کہ وی کیپ آن انکریزنگ پرائسز, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, ٹینیبل نہیں ہے. تو ہمیں
وہ کہتے ہیں کہ when the going gets tough, when the going gets tough, the tough gets going. تو ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ناول طریقے ڈھونڈنے ہیں. اس میں سب سے جو ایزیسٹ طریقہ ہے کہ وہ ہم چیپسٹ جو اپنی موسٹ کاسٹ افیکٹو یا لیسٹ کاسٹ بیسس پہ جو ہماری انرجی ہے وچ از رینیوبل انرجی اسپیشلی سولر اینڈ ونڈ, اس کو ہم انڈکٹ کریں. اور ہمارے پاس اور ہر کے 175 بلین ٹن کے قریب ہمارے پاس ذخائر ہیں, ہم ان کو انڈکٹ کریں. وہ بہت سستے ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, ہمارے پاس پانی بھی بہت ہے, ہمارے ہائیڈرو بہت پوٹینشیل ہے, اس کو انڈکٹ کریں تاکہ ہمیں کم از کم فیول پروکیورمنٹ پہ جو یہ بلینز آف ڈالرز ہم لگا رہے ہیں اس سے بچیں. تو یہی ایک طریقہ ہے, گرین ریولوشن, ٹرن پاکستان گرین لائک دا فلیگ وی ہیو. اور انشاءاللہ جب ہم کریں گے, میں نے آئی جی صاحب نے بھی اسی پہ زور دیا ہے. ابھی ہمارے 65% جنریشن جو ہے وہ تھرمل پہ ہے, میں اس کو سواپ کر کے اس کو ریورس کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ 9 سال کے بعد ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو رینیوبل انرجی ہے اس کو 65% پہ لے آئیں اور تھرمل کو کم سے کم لے کے جائیں. انشاءاللہ we are very optimistic looking at the IGSEP 2022. So ایک ایشو جو پاکستان میں آتا ہے, that's the transmission and distribution losses. I was reading a study that it accounts to almost 18%. And that's a huge amount when we account it. So you just visited our control center as well, how we look into our plants as well. So how important do you think that in power sector, how important is it to look into control, how important is to monitor the plants, whatever sort they are? وہ گورا کہتا ہے کہ اگر if you can't measure, you can't improve. بالکل. تو آپ دنیا میں امپروو صرف اس چیز کو کر سکتے ہیں جس کو آپ میجر کرتے ہیں. تو اگر ہم if we are shooting in dark, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ دنیا کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک طریقے اپنانے پڑیں گے. اسی لیے ہم آئی جی صاحب لے کے آئے کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ ہماری جو پاور سیکٹر ہے وہ بالکل خودرو جھاڑیوں کی طرح بڑھ رہی تھی, جس میں کوئی سائنٹیفک میتھڈ, کوئی میتھڈ ان میڈنس نہیں تھا. ہماری پوری, تو ہم اس کو لے کے آئے ہیں. تو یہ مانیٹرنگ تو مسٹ ہے ہمارے لیے, ہم اس کو کر رہے ہیں. اگر آپ نے ہماری ایک اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ ہوتی ہے, اس کو کبھی آپ دیکھیے گا, دیٹ از ون آف دا بیسٹ رپورٹس یو ول فائنڈ ان پاکستان. اور اس میں ہمارا پورا فوکس یہ ہے, میں نے آتے ہی کوشش یہ کی کہ جو ہے نا میں ٹیکنالوجی کا یوز کروں. تو اور نیپرا کو میں نے ایک ایکٹیو آرگنائزیشن, ایک پیسیو آرگنائزیشن, ری ایکٹیو آرگنائزیشن سے ایک ایکٹیو آرگنائزیشن بنایا. اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ اس کو میں پرو ایکٹیو ریگولیٹر بناؤں, اور جس کے لیے کمپلائنس اور ریگولیٹری مانیٹرنگ اور سپرویژن مسٹ ہے ہمارے لیے. تو وہ اس کے لیے یوز آف ٹیکنالوجی بڑا ضروری ہے. تو میں ابھی جنریشن, ٹرانسمیشن, ڈسٹریبیوشن تینوں سیکٹرز پہ, پھر پاکستان میں ایک CSR کا ایک میں نے پاور وتھ پراسپیرٹی ایک انیشیٹو لیا ہے, جسے میں پورے پاکستان میں, اگر آپ نیپرا میں آئیں, ایک فنگر ٹپس پہ ہمارے پاس 968 پروجیکٹس نئے شروع کروائے ہیں پورے پاکستان میں. اپنے ہمارے لائسنسیز نے, ان کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح HSC پہ ایک پورا ڈیٹا موجود ہے. جب میں آیا تو کراچی میں 29 فیٹیلٹیز ہوئی تھی KE میں. تو میں لمبی ڈسکشن میں نہیں جاتا, لیکن ہم نے اس کو ریویمپ ساری چیزوں کو کیا. کراچی کے 2,16,000 پولس کو انڈیویجولی ارتھ کروایا, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج کراچی میں اس سال موسٹ انپریسیڈنٹڈ 8 گنا زیادہ بارش ہوئی, لیکن الحمدللہ ناٹ اے سنگل الیکٹروکیوشن کیس. تو اسی طرح ہم بہت سارے اور کام کر رہے ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو میک دس ریگولیٹر پرو ایکٹیو ریگولیٹر, تاکہ ہمارے پاس کمپلائنس, اور اس کے بعد اگر کوئی اس کی نان کمپلائنس ہوتی ہے تو ان کو پینلائز کرنا یا فار دا سیک آف امپروومنٹ, اس پہ ہمارا بڑا فوکس ہے. ویری نائس سر. سر پاور آف پراسپیرٹی کی آپ نے بھی بات کر دی. آئی واز آلسو فالوئنگ دیٹ. اٹس اے ویری نائس انیشیٹو اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ سنس اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ وی ٹاک اباؤٹ دا پازیٹیو اسپیکٹس. سو اف یو کین ٹیل دا پیپل واچنگ اے لٹل مور اباؤٹ دس. اب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو پھر ایک کا نہیں 5 کا بتاؤں گا انیشیٹو جو میں نے لیے ہیں. پہلا ہے پاور وتھ پراسپیرٹی, جس میں پہلی دفعہ میں نے اپنے لائسنسیز وچ آر 300+, ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ جس کمیونٹی میں آپریٹ کر رہے ہو اس کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کر رہے ہو, کوئی ویمن امپاورمنٹ, کوئی ایجوکیشن, کوئی میڈیکل فیسلٹیز. تو میں نے یہ تقریباً 2.5-3 سال پہلے یہ انیشیٹو لیا. میں سافٹ ویئر گائیڈ لائنس لے کے آیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ہارڈ کور ریگولیشنز لے کے آیا تو پاکستان میں FBR کے بیسٹ لاز ہیں, لیکن وی لو ٹو ایویڈ ٹیکسز. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر سیکنڈ ٹو نان ایز فار ایز چیریٹی از کنسرنڈ. تو میں اس کو اس تھیم پہ لے کے گیا. سافٹویئر میں نے بالکل اس کو پل اینڈ پش کریٹ کیا جو مارکیٹنگ میں پڑھتے ہیں, اور
آپ کو سن کے یہ بہت خوشی بھی ہوگی, شاید حیرانگی بھی ہوگی کہ میرے لائسنسیز دے ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب. زبردست انداز میں انہوں نے ریلی بیہائنڈ کیا میرے اس انیشیٹو کو, اور 968 نئے پروجیکٹ شروع کرائے جس میں 33 بلین روپیز سے زیادہ کی فائنانسنگ کروائی, 52,000 پلس جابس کریٹ ہوئی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آلموسٹ 10,000 جابس فیمیلز کی ہیں, which is 20%. ہسٹوریکلی میرے سیکٹر میں جو فیمیل کی انڈکشن ہے وہ تقریباً 0.5 سے 1.5% تھی, اور اس کے بعد کہیں کوئی شہادت ہو جاتی ہے, خدا نہ خاصہ الیکٹریفیشن سے ان کو 35 لاکھ روپے دلواتے ہیں, نیکسٹ آف کن کو جاب دلواتے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ پورے کراچی میں 2,16,000 پوسٹ کو ہم نے ارتھ کروایا, جس سے اس سال الحمدللہ باوجود کہ 8 گنا زیادہ بارش ہوئی ایک بھی الیکٹریفیشن کیس نہیں ہے. تیسرا ہے پاور ود سیکیورٹی, جس میں میں سائبر سیکیورٹی کے ریگولیشنز لے کے آیا ہوں, اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ میرے سارے لائسنسیز, کیونکہ یہ ملٹی بلین ڈالر ایسیٹس جو ہم نے لگائے ہیں یہ قوم کا پیٹ کاٹ کے, یہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے, ان پہ کوئی سائبر اٹیکس نہیں ہونے چاہیے, تو الحمدللہ وہ ایک کیا. پھر ہے پاور ود یونٹی. پاور ود یونٹی میں میں نے یہ کیا کہ ایک میچ میکنگ پورٹل بنوایا جس میں ایک سائڈ پہ میرے سارے لائسنسیز ہیں اور دوسری سائڈ پہ پوری یونیورسٹیز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہماری جو یونیورسٹیز ہے, ہماری جو انڈسٹری ہے, وہ اپنی پرابلم اسٹیٹمنٹ لے کے آئے گی, اور وہ ان کو کاسٹ آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ بیسس پہ ان کو انشاءاللہ ریزالو کریں گے. اور میری کوشش یہ ہے ہر بچہ پاکستان میں انجینئرنگ یا نان انجینئرنگ کا جو نکلے وہ کوئی ریئل لائف پرابلم کو سالو کرے. تو اور میں ابھی HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کے ساتھ مل کے میری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ریگولیشن لے کے آئیں جس میں ہر فیکلٹی ممبر سال میں کم از کم 1 مہینہ جو ہے وہ انڈسٹری میں سرو کرے تاکہ اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چلے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پاور ود ایکویلٹی, جس میں ہماری جو بچیاں ہیں فیمیل فوک, دے آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. UET میں فار ایگزامپل کوئی 62-63% لڑکیاں آ رہی تھیں, بٹ سم ہاؤ دس نمبر از ناٹ گیٹنگ ٹرانسلیٹڈ انٹو انڈکشن. تو میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاور سیکٹر میں نیپرا میں I try to walk the talk. تقریباً 43% جو فیمیلز ہیں وہ میں نے ہائر کی ہیں نیپرا میں ان لاسٹ 3.5 years, اور پاور سیکٹر میں میری کوشش ہے کہ میں یہ نمبر بیف اپ کروں. اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈکشن میں اگر یہ ہوں بھی بچیاں تو somehow they are not to be seen in the leadership positions, especially in the power sector. وہ میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم ان کو لے کے آئیں. نیپرا میں پہلی ڈائریکٹر انشاءاللہ ہمارے پروموشن بورڈ میں فیمیل آ رہی ہیں, اور سب سے بڑی خوشی کی بات مجھے ہے کہ ویمن ایمپاورمنٹ میں تھوڑی سی میری ایفرٹ سے ہماری ماشاءاللہ پہلی فیمیل ممبر 25 سال میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف نیپرا ہماری فیمیل ممبر آئی ہیں ماشاءاللہ. Amazing. The efforts are very much appreciated. I think that's the right use of power. I was seeing that you are using the tagline power with all of the initiatives. So very much appreciated. I believe that's the kind of change that we are looking in. That's the kind of change which will make Pakistan move towards the greener future. Sir, thank you so much. It has been a pleasure. So I'll move towards the last question, which is that since I being a representative of an EPC company, DSG Energy, I see the companies around us installing number of projects. We have SMEs, like we have projects at Sapphire, Mahmood Group. They're like 200 plus megawatt and we are still counting. So I believe that the private sector is playing its part. It's bringing in the new technology in the renewable energy sector of Pakistan. So what will be your message to the people of Pakistan who are switching to renewable energy and living with the vision of IGCEP 2022, and to the private companies which are bringing in renewable energy in Pakistan? Honestly speaking, I don't only talk, I try to walk the talk, and the best signal we have sent out in the market to beef up the efforts from the private sector is through CTBCM. Exactly. We have opened up the floodgates, and I want to hand over the steering of this, for example, bus from government sector to private sector, because private sector has the tendency or the flair of delivering under pressure, and government has so many other things to do, to take care of the government and the country instead of worrying about producing power. So we believe this is a phenomenal action taken by your regulator of launching CTBCM. So our private sector must capitalize on this, and all the industry
if they would like to go for the cheapest source of electricity, which is no doubt they would, because it makes perfect sense for maximizing their gains by reducing their costs, they should capitalize on CTBCM and try to bring a green revolution in Pakistan. Amazing. I can't agree more. And lastly, on the behalf of my team, I like to appreciate NEPRA. I like to appreciate your efforts. Definitely in your era, we're seeing change. We're seeing power putting to right use. So thank you so much, sir, for joining in. It has been a pleasure. And we are looking towards the greener future of Pakistan under your leadership. So thank you so much for joining in. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you.